बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का जो वाक़या है, इस वाक़े के रावी डॉक्टर फ़हद अल-हुज़ली हैं। वो कहने लगे कि मैं एक दफ़ा इस्तांबुल गया हुआ था, दोपहर का वक्त था, मुझे भूख लगी हुई थी। मैं एक रेस्टोरेंट में गया तो मैंने इधर उधर देखा, सारी टेबलें भरी हुई है। अब अकेला खाना जी भी नहीं चाहता। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास कोई आदमी आओ जिसके साथ मैं गपशप भी करूं और उसका खाना भी। कहते हैं कि मैंने देखा तो एक मुझे यमनी नज़र आया, तो मैं उसके पास गया, सलाम किया। मैंने कहा तुम यमन से ताल्लुक़ रखते हो? कि ना, यमन से ताल्लुक़ रखते हो। मैंने पूछा कि क्या करते हो यार, नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपना कारोबार करता हूँ। तो मैंने उसे कहा अच्छा यार आओ बैठ मिल के खाना खाते हैं, अकेले खाने को जी नहीं चाह रहा हूँ। उसने कहा खाना मैं आपको खिलाऊंगा, आप तो मुसाफिर हैं। खैर, कहता है जी कि मैं उसके साथ टेबल पे बैठ गया, खाने का ऑर्डर दे दिया गया और खाना भी हम खा रहे हैं। और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे यमन से कैसे आ गए? लो जी, उसने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। नाज़रीन इकराम, वो यमनी अपना वाक़या बयान करते हुए कहता है कि मैं सनआ में पैदा हुआ, अपने भाइयों में सबसे छोटा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे अपने बड़े भाई के साथ कोई लड़ाई हो गई, मेरे भाई ने मुझको बहुत मारा। लो जी, मैं शिकायत लेके अपने वालिद के पास गया, वालिद ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझको मारा। इतना मारा कि मैंने नीयत कर ली कि मैंने अब बस घर में नहीं रहना। मैंने कुछ पैसे मेरी जेब में थे, मैंने पासपोर्ट लिया, घर से नाराज़ होकर बाहर निकल आया। लो जी, मैं बसों के अड्डे पे आ गया, लोग उम्रे के लिए जा रहे थे। कहता है जी कि मैं बस पे सवार हुआ, मक्का मुकरमा आ गया, पहले आके उम्रा किया, मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। इस दौरान में हज का मौसम आ गया। कहता जी मेरी एक खुशकिस्मती कह ली कि मुझे तुर्की हुज्जाज की खिदमत का मौका मिल गया। मैं भाग भाग कर उनकी खिदमत करता, उनका सामान उठाता, चीज़ें ला कर देता। वो लोग बड़े खुश थे। जब हज का मौसम ख़त्म हुआ, वो जाने लगे, तो उनमें से एक मुझको कहने लगा कि अगर तुम्हें मजदूरी की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, तो तुम ऐसा करो कि मेरे पास आ जाओ, तुर्की में क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा मैं तो उसको वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। उसने अपना जेब से कार्ड निकालो, उसे देखो बात सुनो कि जिस वक्त तुम इस्तांबुल पहुँच जाओ ना, इस टेलीफोन के ऊपर मुझको फ़ोन करना और मैं तुम्हें नौकरी या अपने पास दिलवा दूँगा या किसी के पास। लो जी, कहता है कि हज का जब सीज़न ख़त्म हुआ तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कि वो हज्जाज के जाने के बाद वहाँ पर ज़्यादा मजदूरी नहीं रही। उस ज़माने में बसें चलती थी, यानी सऊदी अरब से पहले उर्दन, उर्दन से शाम और शाम से फिर तुर्की। और मेरा अपना अंदाज़ा है, मैं उस ज़माने में यहाँ पर सऊदी अरब में ही था, तकरीबन को 150-200 रियाल उस वक़्त कराया था इस्तांबुल तक का। खैर 24 घंटे में बस वहाँ पे पहुँचा देती थी। लो जी, हुआ यूँ कि ये कहता है कि मैं इस्तांबुल आ गया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरी मदद करो। उसने कहा देखो इस वक्त मेरे पास तो नौकरी नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसके गुलाब के फूलों के खेत हैं, हफ्ते में एक दिन आता है और यहाँ पर आकर गुलाब के फूल बेचता है। लोग इन फूलों को शादियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम ऐसा करो, उसका इंतज़ार करो, मैं उससे बात करता हूँ। तो जी नाज़रीन कराम, किस्से को मुख्तसर करते हुए वो आदमी जो है वो मेरे पास आया। उसको आदमी की ज़रूरत थी, गुलाब के खेतों को पानी दे, खेतों में ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसे मुकर्रा वक्त पर चलाए। उसके अलावा वो लोग जिनको वो फूल बेचते हैं वो आकर पैसे दे जाते हैं, वो पैसे जो है उनको संभाल ले। वो कहता है कि जब उसने मुझको ये काम बताया, मैंने कहा ये काम तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बड़े आराम से कर लेता हूँ। उसने बड़ी एक माकूल तनख्वाह मुझको बताई। लो जी, आपस में हमारा वादा हो गया। तो मैं उस तुर्की की गाड़ी में बैठा और स्पार्टा नामी एक शहर था, वहाँ पे आ गया। वहाँ पर इस जो तुर्की था उसके खेत थे, कई एकड़ पर वही बाग, हर तरफ गुलाब के फूल थे। लोग जो है इन फूलों से इत्र भी बनाते थे। और गुलाब का इत्र नाज़रीन किराम आपको पता है कि बड़ा महंगे दामों बिकता है। कहता है कि उस तुर्की ने मुझको बाग के कोने में रिहाइश दे दी,
میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا. میں ٹیوب ویل چلاتا, کھیتوں کو پانی دیتا, لوگوں سے پیسے وصول کر کے پوری ایمانداری سے اپنے مالوں کو ادا کر دیتا. آہستہ آہستہ میں نے ترکی زبان سیکھنا شروع کر دی. اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو پھول لے کے جاتے ہیں وہ عموماً جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر دلہن کے کمرے کو اس سے سجاتے ہیں. خیر میں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عطر بھی بناتے ہیں تو جس شخص کے پاس میں کام کرتا تھا بڑا نفیس انسان تھا. وہ مجھے مقررہ وقت پر لیروں میں تنخواہ دے دیتا, میرے پاس رقم جمع ہوتی چلی گئی. لیکن میرے اندر شوق تھا, جذبہ تھا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے یہاں پہ نہیں رکنا. میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا اور میری تمنا یہ تھی کہ میں کسی اعلیٰ مقام پر پہنچوں. جی میں نے کیا کیا, میں نے ایک دن اپنے مالک سے کہا کہ میں عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں. اس سے کہا چلے جاؤ. کہتے میں بس پہ بیٹھا اور مکہ مکرمہ آ گیا. عمرہ کرنے کے بعد جب حرم شریف سے باہر نکلا تو مکہ مکرمہ کے اندر عطریات کی بڑی مشہور دکان ہے عبد الصمد قریشی, اس کا مجھ کو بورڈ نظر آیا. کہتے میں دکان میں داخل ہوا, وہاں پر مصری سیل مین تھا. میں نے اسے پوچھا کہ سب سے بہترین عطر کون سا ہے. اس نے کہا کہ سب سے جو بہترین عطر ہے وہ طائف کے گلاب کے پھولوں کا عطر ہوتا ہے اور اس کی قیمت 3000 ریال فی تولہ ہوتی ہے. اور دوسرے درجے کا جو عطر ہے وہ استنبول کا ہوتا ہے جو 1500 ریال فی تولہ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ گپ شپ لگانے لگا. اس سے مجھے بتایا کہ یہ جو عطر ہے نا, یہ جو بڑے امیر لوگ ہیں, امراء ہیں, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. میں نے اسے پوچھا یار ساتھی یہ بتاؤ کہ یہ طائف پہ عطر کس جگہ بنتا ہے. کہنے لگا طائف سے پہلے ایک بستی ہے جس کا نام ہدا ہے. ہدا کے اندر میرا ایک چچا زاد بھائی ہے, وہ اس فیکٹری میں کام کرتا ہے اور وہاں پر وہ یہی عطر بناتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے چچا زاد بھائی سے ملوں. اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے. لو جی میں نے کیا کیا, میں نے اس کی منت سماجت کی. اس نے اپنے چچا زاد بھائی تھا اس کو فون کر دیا. کہتا میں طائف جانے والی بس میں بیٹھا, 1.5-2 گھنٹے میں ہدا پہنچ گیا. لو جی جس وقت میں ہدا میں پہنچا تو وہ جو مصری تھا وہاں پر وہ مجھ سے ملاقات, اس کو چونکہ اس کا بھائی فون کر چکا تھا, میں نے جاتی 500 ریال جو ہے نا اس کو گفٹ کے طور پر پیش کیا. کھانے کا وقت ہوا جاتا تھا, میں نے اس کو ساتھ لیا, ریسٹورنٹ میں لے گیا, اسے مزیدار کھانا کھلایا. لو جی اب وہ میرا دوست بن گیا تھا. میں نے اسے پوچھا یہ بتاؤ کہ عطر کیسے بنتا ہے. اس سے کہا چلو میرے ساتھ میں تمہیں اپنی فیکٹری دکھاتا ہوں. ہم اس کی فیکٹری میں آ گئے. میں نے وہاں پہ آ کے کئی گھنٹے گزارے, مجھے سمجھ آ گئی کہ عطر کیسے بنا جاتا ہے. لو جی میں نے اس مصری سے گزارش کی کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ یہ گلاب کے پھولوں کو جو بڑی بڑی دیگوں میں پکایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف پائپ لگے ہوتے ہیں, یہ فیکٹری کہاں سے ملتی ہے. کہنے لگا یہ سب کچھ طائف کے اندر ایک انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پہ بنتا ہے. میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کوئی تمہارا کوئی دوست ہے, کوئی جاننے والا ہے جو فیکٹری میں کام کرتا ہے. اس نے کہا بالکل. لو جی کہنے لگا کہ میرا وہاں پر ایک دوست ہے جو ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے. اس مصری نے اپنے دوست کو فون کر دیا. کہتا ہے میں نے ٹیکسی لی, آدھا گھنٹہ بعد وہاں پر پہنچ گیا. کہتا ہے کہ میں نے 2-3 دن گزارے. اور ناظرین کرام یہ ہوتی ہے ذہانت, فطانت, آدمی کا شوق, آدمی کو آگے بڑھنے کا. کہتا ہے کہ مجھے عطر بنانے کی سمجھ آ گئی. میں انڈسٹریل ایریا میں آیا, مصری سے ملا, اس نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا. وہاں پر عطر بنانے کی پوری مشینری موجود تھی. میں نے 1-2 دن وہاں پہ مزید گزارے. 4 دیگیں خریدی, پائپ, دیگر عطر بنانے والا سامان خریدا اور وہی ترکی کے لیے اس کو بلٹی کروا کر خود واپس ترکی آ گیا. کیسے میں نے اپنے مالک سے ایک دن کہا, میں نے کہا کہ تمہیں یہ جو سستے پھول بیچتے ہو نا, اس بیلنے کی, ان پھولوں کو بیچنے کی اب ضرورت نہیں رہے گی. اس نے کہا وہ کیسے. میں نے کہا کہ میں ان پھولوں سے اب عطر بناؤں گا. لو جی کچھ دن گزرے, سعودی عرب سے سامان ترکی میں پہنچ گیا. میں نے چھوٹی سی فیکٹری لگانی شروع کر دی. چند ہفتوں کے بعد فیکٹری نے کام شروع کر دیا. میں نے اعلیٰ درجہ کا عطر تیار کیا, جس کو بھی دکھایا اسے پسند کیا. اور پھر میں نے دن رات محنت کی, 200 تولہ عطر تیار کیا, اسے پیک کیا
اور ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ اور پھر مکہ پہنچا۔ کہتے ہیں میں سیدھا عبدالصمد کرشی کی دکان میں داخل ہوا۔ میں نے انہیں 800 ریال فی تولہ کے حساب سے عطر فروخت کر دیا۔ لو جی، انہوں نے مجھے 1-2 دن کے بعد پیسے دے دیے۔ 1,60,000 ریال میری جیب میں تھا۔ میں نے بینک کے ذریعے اپنے مالک کو ترکی بھجوا دیے، اور جب ہمارے مالک کو وہ پیسے ملے اتنا خوش ہوا۔ لو جی، جب میں واپس گیا تو اس نے مجھے کہا دیکھو بات سنو، ہمارے کھیتوں کے ساتھ والی زمین فروخت ہو رہی ہے، کیا خیال ہے ہم اس کو خرید لیں؟ میں نے کہا خریدو۔ لو جی، اس نے وہ زمین خرید لی، ہمارا کام آگے بڑھ گیا۔ کہتا ہے کہ جب ہمارا کام دوبارہ زیادہ آگے بڑھا تو میں پھر طائف آیا، مزید 4 دیگیں خریدی، پھر انہیں ترکی بھجوا دیا۔ میرا مالک بڑا خوش تھا، اس نے میری تنخواہ میں اور اضافہ کر دیا، منافع میں شریک کر لیا، ہمارا کام بڑھتا چلا گیا۔ ہمارے کھیتوں کے ساتھ مزید جو زمین فروخت ہو رہی تھی وہ خرید لی۔ لو جی، ہم تمام زمین پر گلاب کاشت کرتے چلے گئے۔ زمین ہماری اپنی تھی، اس لیے ہمیں گلاب بڑا سستا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو مالک تھا اس نے مجھ کو بلایا، کہنے لگے دیکھو بات سنو، تمہیں کتنے سال ہو گئے میرے ساتھ کام کرتے ہوئے، تم بڑے سمجھدار ایماندار آدمی ہو، میری ایک بیٹی ہے، کیا خیال ہے میں تمہارے سے شادی نہ کر دوں؟ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے ہاں کر دی۔ لو جی، اس طرح میری شادی جو ہے وہ مالک کی بیٹی سے ہو گئی۔ کہاں کا میں یمن کا غریب فقیر شخص جو روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے یمن سے نکلا تھا، اور کہاں میری شان کہ میری ایک خوبصورت ترکی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میرا مالک جو اب میرا سسر بن چکا تھا، ایک دن کہنے لگا کہ میں اپنے کھیتوں کا آدھا حصہ اپنی بیٹی کے نام منتقل کر رہا ہوں۔ لو جی، میرا سسر عدالت میں گیا، کھیتوں کا آدھا حصہ میری بیوی کے نام لگا دیا۔ ہمارا کام مزید بڑھتا چلا گیا، ہم نے مزید مشینری خریدی، اپنی فیکٹری کو وسعت دی، کئی منزلہ بلڈنگ بنا کر اپنی فیکٹری کو وہاں منتقل کر دیا، ملازموں کے لیے رہائش گاہ بنائی۔ اور ایک دن آیا جب ہماری فیکٹری انٹرنیشنل معیار کی حامل ہو گئی۔ ہم لاکھوں ریال کا عطر صرف مکہ مکرمہ میں فروخت کرنے لگے۔ اور ناظرین اکرام، ایک دن میرا سسر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید کئی ایکڑ جگہ تمہارے نام سے خریدوں۔ میرے سسر نے اپنی بات کی لاج رکھی اور کئی ایکڑ زمین میرے نام سے خریدی۔ اور پھر ایک دن مجھ کو کہنے لگا تمہاری گاڑی بھی پرانی ہو چکی ہے، میں تمہارے لیے نئی گاڑی خریدوں گا۔ اس نے میرے لیے نئی مرسڈیز گاڑی خریدی جو اس وقت ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس ترکی خاتون سے 2 خوبصورت بیٹے عطا کیے، اور میں اس وقت استنبول میں بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی لے لینی چاہیے، چنانچہ میں نے ترکی نیشنلٹی کی درخواست دے رکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی مجھ کو ترکی پاسپورٹ مل جائے گا۔ ڈاکٹر فہد الحضری جس واقعے کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ یمنی اپنی کہانی سناتا رہا، میں مزے سے سنتا رہا، مجھے اس کی ایمانداری، اس کی محنت، اس کی اپنے کام کی لگن پر رشک آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا، اور لوگوں کو تم کیا نصیحت کرو گے؟ اور ناظرین اکرام، یہی بات اس کا خلاصہ ہے۔ مزیدار کہانی ہے، لیکن وہ جو یمنی تھا وہ سوچ میں ڈوب گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس میں 3 بڑے سبق حاصل کیے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے اپنی دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنے دماغ سے سوچو، اس سے کام لو، اور پھر اپنی جیب بھر لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر بہت بڑا رسک نہ لو، تھوڑا سا رسک لو۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارا مال جو ہے، سارا پیسہ ایک ہی جگہ لگا کر اس کو ضائع کر لو۔ اگر تھوڑا رسک لوگے، اگر وہ خدا نخواستہ آپ کا مال ضائع بھی ہو جائے تو پورا مال تو ضائع نہیں ہوگا۔ تو ڈاکٹر حضلی کہتے ہیں میں نے سے پوچھا اچھا تیسری بات کیا ہے؟ کہنے لگا چیونٹی بنو، چیونٹی جو شہد کھاتی ہے، اونٹ نہ بنو جو کانٹے کھاتا ہے۔ ڈاکٹر فہد کہتے ہیں کہ میری بڑی دلی تمنا ہے کہ میں اس یمنی سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کروں اور اس عقل مند سے مزید باتیں سنوں اور اس سے سیکھوں۔
ناظرین اکرام، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹس باکس کے اندر اپنے اپنے ویوز، اپنی اپنی رائے اس کو ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے مزید آگے بڑھے۔